यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम बाब 10 उठाएंगे और देखेंगे कि खुदा बाब 10 के जरिए से हमको क्या बातें सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 7 तक। लिखा हुआ है, इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजें। जाओ, देखो मैं तुम्हें गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियाँ, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह 70 शागिर्दों को भेजे जिनको खिदमत गुजारी के लिए रास्ता तैयार करना था, ताकि उन्हों जाके वो जगहों पे मनादी करे। वैसा ये बात जो है लूका के इंजिल में दिया गया। काम जो है सिर्फ थोड़े अरसे के लिए था और मसीह यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यीशु मसीह ये बोलते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजें, तो इसका मतलब हम कैसा लेते हैं या कैसा लेना चाहेंगे? इसका मतलब यह है कि मसीह दुनिया के तरफ नजर कर रही जब तक कि दुनिया फसल में जमा नहीं हो जाती है। और मेरे भाई, हमारा काम यह है कि हम वो फसल में जमा हो जाना। शायद ये बात आपको अजीब लग रही होंगी, मगर मैं ये यकीन करता हूँ कि फसल काटना मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस ये है कि मैं बीज बोना। मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि हम आज के रोज़ बीज बो रहे हैं और जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो फसल काटे जाएगा। अगर हम गेहूं बोने की तमसील में देखेंगे तो यीशु मसीह बोलने को लगे, फसल तक तो दानों को इकट्ठा बढ़ने दो और फसल के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के वास्ते उनके घट्टे बांध लो और गेहूं मेरे खट्टे में जमा कर दो। तो मेरे दोस्त, मेरा काम यह है कि बस मैं बीज बोते जाना जो खुदा का कलाम है, और फसल को काटने वाला खुदा है जो अपने फरिश्तों को भेजने वाला है। हर मसीह भाई और बहन का काम यह है कि बीज बोना। तो प्यारे भाई और बहन, क्या हम बीज बो रहे हैं क्या? अगर हम बीज बोएंगे तो खेत तैयार हो जाएगा। हमारा काम, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कि बोना है। अब हम आयत 8 से 14 तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्त को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांवों में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाहत नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए खुराजिन, तुझ पर अफसोस। ए बत्सदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजूज़े तुम में जाहिर हुए, अगर वो सूर और सैदा में जाहिर होते तो टाट
اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر عدالت میں سور اور سیدا کا حال تمہارے ہاتھ سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اگر ہم آیت 8 میں دیکھیں گے تو مسیح اپنے شاگردوں کو خاص طور سے تاکید کرتے ہیں کہ جب ان لوگاں جس شہر میں بھی داخل ہوں گے اور جو لوگ ان کو قبول کر کے ان کے سامنے جو بھی رکھیں گے، ان لوگاں وہ چیز کے بارے میں شکایت نہیں کرنا بلکہ کھا لینا۔ یہاں مسیح اپنے شاگردوں کو حلیم رہنے کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کئی لوگاں جب خدمت گزاری کے لیے باہر نکلتے ہیں تو کسی کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ ہوٹل میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کھانے کی بہت خواہش رہتی، لذیذ سے لذیذ چیز کھانا جو کہ ان کو گھر میں نہیں ملتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح اپنے شاگردوں کو یہاں یہ نہیں بولے کہ تم لوگاں جا کے ہوٹل میں رہنا۔ مسیح ان کے شاگردوں کو یہ تاکید نہیں کرے بلکہ ان لوگوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت دیے۔ میرے دوست، کتنے لوگاں خدمت گزاری کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، مگر کیا ان لوگاں کسی کے گھر میں ٹھہریں کیا یا پھر ہوٹل میں ٹھہریں؟ آیت 9 میں دیکھیں گے تو مسیح اپنے شاگردوں کو تاکید کرنے لگے کہ ان لوگاں جو شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے بیماروں کو اچھا کرنا اور ان لوگوں کو یہ بتانا کہ خدا کی بادشاہت ان کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح جسمانی شفا پہ زور دیے ہیں مگر خدا کے بادشاہت کے بارے میں زیادہ زور دیے ہیں۔ انسان کو اگر جسمانی شفا مل جاتی ہے اور انہیں بغیر خدا کے بادشاہت کو قبول کرنے کے پہلے مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوزخ میں رہیں گی، تو اس کا جسمانی شفا پانا بیکار ہے اگر انہیں خدا کے بادشاہت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جب ہم کسی کے گھر کو دعا کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو خدا کے بادشاہت کے بارے میں بولنا اور اس کے بعد اس کے بیماری کے شفا کے لیے دعا کرنا۔ تو میرے دوست، یہ بات کو آپ خاص طور سے یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم پڑھیں گے آیت 15 سے آیت 21 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور اے کفرنہم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروئیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقلمندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ پیارے بھائی اور بہن، سب سے پہلے تو ہم یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہم جب یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے نکلیں گے تو ہم یہ امید نہیں رکھنا کہ ہر کوئی یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول کرے گا۔ ہر کوئی یسوع مسیح کی خوشخبری کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگاں قبول کریں گے اور کئی لوگاں ٹھکرا بھی دیں گے، مگر یہاں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم ہمارے پیروں کے دھول کو جھٹک دینا۔ مسیح ہم کو مایوس ہونے کے لیے نہیں بولے ہیں بلکہ دھول جھٹک دینے کے لیے بولے ہیں۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم خوشخبری سنانا، اور ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ خوشخبری کو قبول کرنا یا نہیں۔
یہ ان کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ مگر یہاں مسیح وہ لوگوں کو خبردار کرے ہیں جو ان کے شاگردوں کو ٹھکراتے ہیں۔ مسیح کے شاگردوں کو ٹھکرانا مسیح کو ٹھکرایا ویسا تھا۔ کئی کو بولے تو شاگردوں کو جو ہے لوگوں کو اپنے طرف سے تعلیم نہیں دے رہے تھے، بلکہ مسیح کی خوشخبری سنا رہے تھے جو گناہ کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دلاتی ہے۔ یہ ہوگا آگے اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو جو 70 لوگوں کو خدمت گزاری کے لیے بچائے، وہ لوگ خوشی مناتے ہوئے مسیح کے پاس آئے اور خوشی کے ساتھ یہ ظاہر کرے کہ بدروئیں مسیح کے نام سے ان کے تابع ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سے بہت خوشی ہوئی، بدروئیں مسیح کے نام سے ان کے تابع ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے جب ہم لوگوں کے سامنے خدا کے خوشخبری کو رکھتے ہیں اور لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ کسی کو خدا کے پاس لانا اس سے بڑھ کے اور خوشی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سامنے دنیا کا سارا خزانہ بھی ڈال دیں گے تو اتنی خوشی نہیں ہوں گی جتنا ہم کو جو ہے کسی کو مسیح کے پاس لانے سے ہوں گی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا کا سارا خزانہ بھی حاصل کر لیتے تو آسمان میں خوشی منائی نہیں جائیں گی، لیکن ایک گنہگار آدمی کو مسیح کے پاس لائیں گے تو خدا کے ساتھ اس کے سارے فرشتے آسمان میں خوشیاں منائیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا کام کرنے سے ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم پڑھیں گے آیت 22 سے 28 تک۔ لکھا ہوا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ اور دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سوال میں ایمانداری نہیں تھی، مگر جو بھی ہے سوال تھا، اور ایک اچھا سوال تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عالمی شرع موسیٰ کے شریعت میں ماہر تھا، اور یہ سوال کے ذریعے سے انہیں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر مسیح کیا جواب دیتے ہیں۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہر سوال کو بہت ہی آسانی کے ساتھ نپٹتے تھے۔ یہ سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں عالمی شرع سے ایک سوال کرے، اور ان کا سوال تھا، توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ مسیح کو معلوم تھا کہ یہ عالمی شرع موسیٰ کے شریعت میں ماہر ہے۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ یہ عالمی شرع بتایا کہ شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب انہیں مسیح کے سوال کا جواب دیا تو مسیح اس کو بولنے کو لگے، یہ کر تو جیئے گا۔ مگر میرے دوست، عالمی شرع مسیح کو آسانی کے ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ انہیں مسیح سے ایک سوال کرا، اور وہ سوال ہم کو آیت 29 میں ملے گا۔ لکھا ہوا ہے، مگر اس نے اپنے تئیں راز باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پہلا سوال عالمی شرع کا تھا، پھر دوسرا سوال مسیح کا تھا، پھر تیسرا سوال عالمی شرع کا تھا، اور یہ سوال کے جواب میں
مسیح عالمی شرح کو ایک تمثیل دیے۔ انہوں جو ہے عالمی شرح کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ عالمی شرح کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ پڑوسی کون ہوتا ہے۔ شریعت میں تو ماہر تھا، مگر اس کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ پڑوسی کون ہوتا ہے، اور مسیح عالمی شرح کو یہ بات سمجھانا ضروری تھا۔ یہ سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہم پڑھیں گے آیت 30 سے 37 تک، جہاں مسیح بولتے ہیں، یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادما چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کے کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لیوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کے کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور دیکھ کر ترس کھایا، اور اس کے پاس آیا اور اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے طرف سے یہ ایک زبردست جواب تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ عالمی شرح سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مسیح اس کے سوال کا ایسا جواب دیں گے۔ میرے بھائی، یہاں ہم تھوڑا سا یہ تمثیل پہ غور کریں گے۔ تو یہاں مسیح ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمثیل وہ جگہ پہ لائیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ یہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی یروشلم سے یریو جا رہا تھا اور ڈاکوؤں کا شکار ہوگا۔ میرے دوست، یہ جو ہے انسانیت کی تصویر ہے۔ یہ انسانیت حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے۔ انسانیت جو ہے حد سے زیادہ گر گئی۔ انسانیت کو محسوس ہوا کہ وہ لاچار ہے، بنا امید کے ہے، اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ انسانیت گناہ میں مر چکی تھی۔ یہ آدمی جو ڈاکوؤں کا شکار ہوگا آدھا مر چکا تھا۔ ڈاکواں جو ہے شیطان کی ایک تصویر ہیں، جو یوحنا کی انجیل باب 8 اور آیت 44 بتاتی ہے کہ شیطان شروع سے خونی ہے۔ اور یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسیح بولنے کو لگے، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ اور جب وہ بھیڑ مسیح کو پکڑنے کے لیے آئی تو مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شیطان جو ہے چور ہے۔ تو اب ہم تمثیل میں آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد تمثیل یہ بتاتی ہے کہ ایک کاہن ادھر سے گزرا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاہن قانون اور قاعدے چلانے والا ہے، اور قانون اور قاعدے ایک انسان کو نجات نہیں دلا سکتے۔ اس کے بعد تمثیل یہ بتاتی ہے کہ وہاں سے ایک لیوی گزرا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیوی وہ ہے جو طور طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ طور طریقے بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتے۔ اس کے بعد تمثیل یہ بتاتی ہے کہ وہاں سے ایک سامری گزرا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سامری کس کی تصویر ہے؟ یہ سامری جو ہے مسیح کی تصویر ہے۔ یعنی کہ جب قانون اور قاعدہ اور طور اور طریقہ انسان کو نجات نہیں دلا سکے تو یسوع مسیح آئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح جو ہیں
ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، انہوں وہ گنہگار کو اٹھا سکتے ہیں جو اپنے گناہ میں مرا ہوا ہے اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آج دنیا وہ آدمی کے ویسی ہے جو ڈاکوؤں کا شکار ہو گیا تھا۔ آج دنیا کو مسیح کی مدد کی ضرورت ہے۔ قانون اور قاعدے دنیا کی مدد نہیں کر سکتے، یا پھر طور طریقے دنیا کی مدد نہیں کر سکتے، یا پھر مذہبی باتیں دنیا کی مدد نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز دنیا کی مدد نہیں کر سکتی سوائے یسوع مسیح کے۔ مسیح دنیا کے ہر ایک انسان کو گناہ سے چھٹکارا دلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، اپنی جان صلیب پہ دے کے۔ آج انسان جو گناہ کی وجہ سے مرا ہوا ہے، مسیح کے ذریعے سے چھٹکارا پا سکتا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 38 سے 42 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مارتا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں پہ بیٹھے تھے، اور مارتا اپنے کام میں مصروف تھے۔ جتنی محبت مسیح مریم سے رکھتے تھے، اتنا مارتا سے بھی رکھتے تھے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ اگر مارتا نہیں رہتے تھے تو ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا۔ انہوں اپنے آپ کو کام میں اتنا مصروف کر لیے تھے کہ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ ان کو کافی تکلیف اور پریشانی محسوس ہوئی۔ تو مارتا باہر آئے اور جو نہیں بولنا تھا وہ بول دیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان حد سے زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے تو اپنے منہ میں جو جی مائے بولتا ہے، اور مارتا بھی ایسے باتیں کر دیے جو ان کو نہیں کرنا تھا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ مارتا ساتے وقت پہ ایسا نہیں بولتے تھے، بہرحال بول دیے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح مارتا کے باتوں سے بگڑے نہیں، بلکہ آرام سے اور اچھے سے جواب دیے۔ مسیح کا جواب یہ تھا کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ مسیح کا یہ جواب زبردست تھا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ اپنی زندگی کے وہ حصے میں ہیں کیا جہاں آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کہاں پلٹنا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرو، بلکہ مسیح کے قدموں پہ بیٹھ جاؤ اور ان کا کلام کھول کے دیکھو کہ انہوں آپ سے کیا بولنا چاہتے ہیں۔ ان کے قدموں پہ بیٹھنے سے آپ کو آپ کے گھر کے کام میں مدد مل جائے گی۔ آپ برتن اچھے سے دھو سکیں گے، آپ اپنا گھر اچھے سے صاف کر سکیں گے، آپ اپنے گھر کو سجا سکیں گے۔ آپ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو اچھا پڑھ سکیں گے، آپ اپنے دفتر میں اچھا کام کر سکیں گے، آپ سائیکل یا اسکوٹر یا موٹر آرام سے اور اچھا چلا سکیں گے، آپ سب کچھ اچھا کر سکیں گے، اور آپ کے ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ مسیح کے قدموں پہ بیٹھنے کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیں گے کیا؟ مسیح بولتے ہیں، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اگر ہم دونوں بہنوں کی زندگی میں اس وقت دیکھیں گے تو ایک بہن پریشان تھی اور دوسری بہن سکون میں تھی۔ مسیح یہ نہیں بول رہے کہ کام نہیں کرنا، مسیح کام کے خلاف نہیں ہیں، مگر مسیح چاہتے ہیں کہ دعا میں ہم
پیچھے نہیں پڑ جانا۔ دعا کے ذریعے سے خدا ہم کو طاقت اور قوت اور عقل سمجھ دیتا ہے کام کرنے کے لیے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا۔